बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व नाज़रीन, आज का जो मेरा मज़मून है वो है हकीकत एतिकाफ़। रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा भी रुखसत होने को है, तीसरे और आखिरी अशरे की आमद है। आज से मसाजिद में एतिकाफ़ शुरू होने जा रहा है, इसलिए ज़रूरी है कि हम एतिकाफ़ और उसकी हकीकत पर कुछ कलाम ज़रूर करें। इस पर कोई बात नहीं करता, लोग एतिकाफ़ करने चले जाते हैं, भाई एतिकाफ़ है, भाई क्या है, क्यों कर रहे हैं। अजीज़ों, अल्लाह ने इंसान को 3 चीज़ों के साथ दुनिया में भेजा है। अव्वल तो ये जिस्म, दोम ये अक्ल और सोम इसके अंदर पिरोई हुई इसकी रूह। फिर इन तीनों के लिए रिज़्क़ मुकर्रर किया है। जिस्म का रिज़्क़ हलाल ग़िज़ा है, अक्ल का रिज़्क़ इल्म नाफ़े है, जबकि रूह का रिज़्क़ अल्लाह की याद है, ताल्लुक़ मअल्लाह। जिस्म, अक्ल और रूह, इन तीनों की ग़िज़ा में एतदाल ज़रूरी है, वरना शख्सियत गैर मुतवाज़िन हो जाएगी। इन तीनों में से अगर एक तरफ भी तवज्जो बढ़ा दी गई तो दूसरी जानिब ज़ौफ़ पैदा होना एक फितरी बात है। हम जिस्म की ग़िज़ा का तो ख्याल रखते हैं, अगर कोई जिस्मानी आर्ज़ा हो तो माहिर से माहिर तबीब से रुजू करते हैं। हम अक्ल की ग़िज़ा यानी इल्म की तहसील के लिए अच्छे से अच्छे स्कूल और कॉलेज का इंतखाब करते हैं। क्या हमने कभी आपने सोचा, क्या हमने कभी रूह की ग़िज़ा कभी ख्याल किया है? कभी सोचा कि हमारी भूखी प्यासी रूह भी हमसे खुराक का तकाजा करती है? ये रूह हमारे जिस्म में अल्लाह की अमानत है, लेकिन हम इस अमानत के साथ क्या सलूक कर रहे हैं? मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जब बांसुरी में फूंक मारी जाती है, जरा गौर से सुनिएगा मेरी इस बात को, जब बांसुरी में फूंक मारी जाती है तो लोग समझते हैं कि ये गुनगुना रही है, जबकि हकीकत ये है कि वो रो रही है। हाँ, क्योंकि बांसुरी की लकड़ी दरख्त में थी, बांसुरी की लकड़ी दरख्त में थी तो सरसब्ज़ व शादाब थी, लेकिन दरख्त से जुदा होकर बांसुरी बन गई तो ये शादाब न रही, सूख गई। अब कोई इसमें फूंक मारे तो ये अपने दरख्त को याद करती है। बस यही हाल हमारी रूह का है। रूह जब तक आलम अरवाह में थी पाकीज़ा व मुतहर थी, लेकिन जब इसे जिस्म के पिंजरे में कैद किया गया तो नफ्स का कुत्ता इस पर हमलावर हो गया। हमने इसे ज़ुहद व तक़वा और याद इलाही की खुराक भी न दी। नतीजा क्या हुआ? नतीजा वही निकला जो आज हमारे सामने है। हम सारा साल जिस्म और अक्ल की खुराक का तो ख्याल रखते हैं। अल्लाह ने हमें रमज़ान अता किया ताकि हम 1 महीना जिस्म और अक्ल की खुराक में कमी करके अपनी तमाम तर तवज्जुहात का इर्तिकाज़ रूह पर कर लें। सिर्फ यही नहीं, बल्कि रमज़ान के आखिरी अशरे में खिलवत इख्तियार करके अपनी रूह को शफ़ाफ कर लें और अपने माबूद से अपने ताल्लुक़ को असरे नौ बहाल करें। ऐसी खिलवत कि जिसमें बस हम हो और हमारा रब। मुझे गालिब का शेर याद आ रहा है, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तसव्वुर जाना किए हुए। गुज़श्ता उम्मतों में लोग अल्लाह को पाने के लिए इंसानी आबादियों को छोड़कर वीरानों में बसेरा किया करते थे, अपनी इबादत गाहों से 100-100 साल बाहर नहीं निकलते थे। इस्लाम अमलियत का दीन है,
اسلام میں بندہ مخلوق میں رہ کر بھی اپنے رب کو پا سکتا ہے، بشرطے کہ شریعت اس کی طبیعت بن جائے۔ اعتکاف اسی ریاضت کا نام ہے۔ اب سمجھے؟ ہاں، نبی کریم اخ الرسول تاجدار ولایت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے آبادی سے دور ویرانے میں مصلی بچھا لیا ہے، دن رات اللہ کی عبادت کرتا ہوں، کیا میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا؟ آپ نے پوچھا تیرے بیوی بچوں کی کفالت کون کرے گا؟ کہنے لگا یہ ذمہ داری میرے بھائی نے لے لی ہے، وہ اپنے گھر کے ساتھ ساتھ میرے اہل خانہ کی بھی کفالت کرے گا، آپ بتائیے کیا میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا؟ حضرت علی المرتضیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تیرا رب راضی ہوگا، مگر تجھ سے نہیں بلکہ تیرے بھائی سے، کیونکہ اہل خانہ کی کفالت خود ایک عبادت ہے، اور وہ تیرا بھائی وہ تو دوہری عبادت کر رہا ہے۔ عزیزوں، اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع ہے۔ پاؤں میں جوتا پہننے سے لے کر کھانے پینے اور سونے کو اگر سنت نبوی کے مطابق انجام دیا جائے تو یہ سب عبادت ہے۔ اسلام میں اعتکاف جزوی خلوت نشینی ہے، سمجھے آپ؟ یہ ایک جزوی خلوت نشینی ہے۔ اعتکاف اس لیے ہے کہ تم پر یاد الہی کا نشہ چڑھ جائے۔ نشہ، اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام نے یکدم شراب کو حرام نہیں قرار دیا، بلکہ پہلے اللہ کی محبت کا نشہ چڑھایا گیا، پھر کہا گیا اگر یہ نشہ کرنا ہے تو وہ نشہ ترک کرنا ہوگا۔ اعتکاف کا مقصد یہی ہے، یہ ہے اعتکاف کا مقصد کہ اللہ کی محبت کا نشہ اتنا چڑھ جائے کہ پھر کوئی اور نشہ جو ہے وہ اثر انداز نہ ہو سکے۔ اعتکاف نام ہے نفس کو بھوکا پیاسا رکھ کر روح اور روحانیت کو تقویت بخشنا۔ نفس ایک جانب گناہ گاروں میں مایوسی پیدا کرتا ہے کہ تم اتنے گناہ کر چکے ہو، تمہاری معافی نہیں ہو سکتی، اور دوسری طرف نیکوکاروں میں نیکیوں کا ظلم پیدا کرتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دونوں ہی خرمن جل کر خاکستر ہو جاتے ہیں۔ اعتکاف اپنے اللہ سے تجدید عہد وفا ہے۔ ایک معتکف بزرگ سے کسی نے خلوت کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس ایک کتا ہے جو نہایت خطرناک ہے، میں اس کے شر سے لوگوں کو بچانے کے لیے خلوت نشین ہو گیا ہوں۔ پوچھا وہ کتا کہاں ہے؟ فرمانے لگے وہ کتا میرا نفس ہے۔ عزیزوں، اللہ والے کہتے ہیں کہ ہر آن اپنے محبوب رب کی طرف متوجہ رہو، دست ہاں ہر آن اپنے رب کی طرف متوجہ رہو۔ ہے ہاتھ دنیا کے امور انجام دے رہا ہو اور دل اپنے مالک کی جانب ہو۔ اللہ ہمیں قلب کی وہ کیفیت عطا فرمائے کہ ہمارا قلب اس کی یاد کا گہوارہ بن جائے، آمین یا رب العالمین۔ خواجہ مجذوب کا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ میں تو امتی ہوں، ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا۔ آج کی قرارداد جنگ ہتھیاروں سے نہیں جذبوں سے لڑی جاتی ہے۔ ہمارے دو مقررین اس کی فیور میں جبکہ دو اس کے اگینسٹ بات کریں گے۔ آج کے ہمارے پہلے مقرر اویس ربانی جو کہ سمجھتے ہیں کہ بالکل صاحب جنگ ہتھیاروں سے نہیں جذبوں سے لڑی جاتی ہے۔ تعلق ہے آپ کا اسلامیہ آرٹس کالج سے۔ وقت آپ کا شروع ہوتا ہے اب۔
پیش کردہ قرارداد اپنے آپ میں سچائی کی دلیل ہے۔ قبلہ ابن آدم کو جذبات کی نعمت سے نوازا گیا ہے۔ یہ جذبات اگر محبت میں ڈھل جائیں تو پیار بنتا ہے، یہ جذبات اگر نفرت میں پل جائیں تو ہتھیار بنتا ہے، یہ جذبات اگر ترتیب میں آ جائیں تو منزل کی امنگ بن جاتی ہے، یہ جذبات اگر آپے سے باہر ہو جائیں تو جنگ میں لڑنے والی گون بن جاتی ہے، اور یہ جذبات اگر جنگ ہو محبت کے نام تو محبت میں فنا کے لیے، محبوب کی بقا کے لیے محبت کی جنگ بن جاتی ہے۔ مگر قبلہ آپ نے رومیو کو جولیٹ کو محبت کے جذبوں کے نام تحریر کرتے ہوئے خط دیکھا ہوگا، مگر 9mm کی پسٹل دیتے نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ نے نامعقول کہیں گے اگر میں کہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے آزادی کی جنگ AK-47 سے لڑی تھی۔ قبلہ آپ حیران ہو جائیں گے، مگر یہ کہ بنگلہ دیش میں 1,00,000 فوج نے ہتھیار ڈال دیے کیونکہ جذبہ نہیں تھا۔ جنگ جذبوں سے، ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی ہے۔ عزیزان محترم، ایک عجیب بات ہے کہ جنگ کے پہلو میں کفن بٹتے ہوں گے، جنگ کے نظام میں دلہن بٹتے ہوں گے، مگر تاریخ نے ایک عجیب فلسفہ دکھایا کہ میں نے مان لیا موضوع کی مخالفت میں آنے والے مقررین نے جذبہ ایمانی کو نہیں پڑھا ہوگا، مگر میں کیسے مان لوں کہ روس اور فلسطین کی جنگ میں، روس اور افغانستان کی جنگ میں روس ایک کامیاب فاتح بن کر نکلا تھا۔ میں نے مان لیا کہ آپ نے ہتھیاروں کے لشکر سے کچلنے والے ابابیل کو نہیں دیکھا ہوگا، مگر میں کیسے مان لوں کہ فلسطین میں ٹینکوں کا مقابلہ کرتے ہوئے معصوم بچوں نے رسوا ہونے والے اسرائیل کو نہیں دیکھا ہوگا۔ میں کیسے مان لوں کہ جذباتوں سے نہیں ہتھیاروں سے جنگ لڑی جاتی ہے، کیونکہ میں نے خیبر بندق اور دیکھی ہے۔ میں کیسے مان لوں کہ ایک ہاتھ سے خیبر کا در اکھاڑنے والے حیدر کا ماننے والا ہو۔ میں کیسے مان لوں کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ فلسطین کی سڑکوں پہ جذبوں نے انتہا کی ہتھیار کو پھاڑ دیا ہے۔ بہت شکریہ۔ ہمارے آج کے اگلے مقرر ہیں شعیب عزیز، تعلق ہے آپ کا زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سے، اور آپ اس بات کی مخالفت میں، اس قرارداد کی مخالفت میں بات کریں گے کہ جنگ ہتھیاروں سے نہیں بلکہ جذبوں سے لڑی جاتی ہے۔ شعیب عزیز، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ عالی وقار، زیر بحث قرارداد ہے کہ جنگ ہتھیاروں سے نہیں جذبوں سے لڑی جاتی ہے۔ عالی وقار، آج میں اس قرارداد کی پرزور مخالفت کرنے آیا ہوں۔ اگر معنوی اعتبار سے دیکھا جائے تو جنگ دو یا دو سے زیادہ گروہوں، ممالک، افواج یا اقوام کے درمیان ایسی لڑائی ہے جس میں ہتھیاروں کا استعمال ہوتا ہے۔ تو عالی وقار، معنوی اعتبار سے اس قرارداد کا پہلا لفظ ہی اس قرارداد کی نفی کرتا ہے۔ عالی وقار، اگر منطقی جائزہ بھی لیا جائے تو جذبوں کی بنیاد پر تو میں گالی گلوچ اور باہمی جذبوں کا اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن جنگ لڑی نہیں جا سکتی، کیونکہ جنگ جذبوں سے نہیں ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہے۔ عالی وقار، اسی جگہ پر مجھ سے پہلے آنے والے مقرر نے کہا کہ جولیٹ اور رومیو نے ایک دوسرے کو خط دیے تھے، ہتھیار نہیں۔ عالی وقار، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے درمیان محبت تھی، جنگ نہیں۔ عالی وقار، میرے مخالف سمت سے آنے والے صاحب نے کہا کہ حضرت علی نے خیبر کا دروازہ اٹھایا، مانتا ہوں، لیکن علی وقار یہ بھول گئے کہ وہ ہتھیار چلانے کے بھی ماہر تھے۔ علی وقار، کیونکہ جنگ ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہے، جذبوں سے نہیں۔ آئیے اس قرارداد کو عالمی تناظر میں دیکھتے ہیں۔ 17ویں صدی میں یورپی انگریزوں نے امریکہ کی سرزمین پر ریڈ انڈینز کو، جذبوں کو کچل کے رکھ دیا اپنے جدید ہتھیاروں سے۔ علی وقار، اگست 1945 میں جاپانیوں کے عظیم جذبوں کو 2 امریکی ایٹمی ہتھیاروں نے خاک میں ملا کر رکھ دیا اور وہ لڑ بھی نہ سکے۔ علی وقار، اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی کہ آج شام میں امریکی، روسی اور داعش کے ہتھیاروں نے ثابت کر دیا کہ جنگ ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہے، جبکہ جذبے بحیرہ روم میں غرق ہو جاتے ہیں۔ علی وقار،
وقار اگر محمد بن قاسم کے پاس جنگ لڑنے کے لیے منجنیق اور جدید ہتھیار جنگی نہ ہوتے تو وہ راجہ داہر کے قلعے کے باہر سے واپس چلا جاتا. علی وقار اگر یہ کہتے ہیں کہ جنگ ہتھیاروں سے نہیں جذبوں سے لڑی جاتی ہے تو آج میرا دشمن اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں سے نہیں بلکہ ان جذباتی مقررین سے ڈرتا. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ کشمیر میں پچھلے 70 برسوں سے مائیں اور بہنیں ان جذبوں پر گولیاں روک رہی ہیں لیکن ہتھیار ان جذبوں کو چھلنی کر کے گزر جاتے ہیں کیونکہ جنگ ہتھیاروں سے نہیں, جنگ جذبوں سے نہیں ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہے. ردا مجید اگلی مقررہ سمجھتی ہیں کہ جنگ ہتھیاروں سے نہیں جذبوں سے لڑی جاتی ہے. آج کی تو 2 وینرز ہوں گے, وہ کوالیفائی کریں گے اگلے راؤنڈ کے لیے, یعنی کہ قرشی کی کار کے لیے. رنرز اپ کے ساتھ واحد فین اور قرشی جامع شیری کے گفٹ ہیمپرز. ردا آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. ابھی تو آپ ہیں اور آپ کا زور خطابت ہے. بہت الفاظ ہیں نادر, بہت بے ساختہ جملے, مگر اتنا یاد رکھیے گا کہ ابھی تک ہم نہیں بولے. جی ہاں صدر ذی وقار, اپنے مخالف مقررین کے تمام دلائلوں کو سننے کے بعد میں ان کی باتوں کا جواب ایک ہی جواب سے دوں گی کہ چاہے جتنے مرضی ہتھیار ہوں, چاہے جتنے مرضی اوزار ہوں, چاہے جتنی بڑی جلغار ہو, مگر اگر وہ 313 لوگوں کا, جی ہاں وہ 313 لوگوں کا لشکر موجود نہ ہو تو پھر کیا فائدہ. جی ہاں اگر منطق کے اعتبار سے اس قرارداد کو دیکھا جائے تو جنگ و جدل کی ضرورت اس وقت محسوس ہوتی ہے کہ جب اختلاف رائے شدت اختیار کر جائے, مگر تاریخ گواہ ہے کہ ان ہتھیاروں سے کبھی امن برپا نہیں ہوا. یعنی منطق کے اعتبار سے بھی اس قرارداد کو منظور ہونا چاہیے. اب فطری اعتبار سے اس قرارداد کی اگر بات کرتے ہیں تو انسان کی فطرت ہے کہ اس کی فطرت میں جذبہ ایمانی, لگن اور محنت شامل ہے. تو جو جنگیں حوصلے, ولولے, وجاہت, شجاعت اور چاہت سے لڑی جائیں وہی کامیابی کی ضامن ہوتی ہیں. تو لہٰذا فطری اعتبار سے بھی اس قرارداد کو منظور ہونا چاہیے. پہلی دلیل, کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. شاید یہ الفاظ بھارتی گولوں کو اپنے سینے میں دفن کر کے بھارتی عزائم کا سر کچلنے والے اس میجر عزیز بھٹی کے تھے, یا تو پھر اس ہواباز جانباز راشد منہاس کے کہ جس نے لیور کھینچ دیا, جہاز گرا دیا, وطن کی حرمت بچا لی, وطن کی عزت بچا لی, خود تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا مگر یہ پیغام دے گیا کہ جنگیں ہتھیاروں سے نہیں جذبوں سے لڑی جاتی ہیں. دوسری دلیل, میرے مخالف مقرر رائے بڑے ہی وثوق سے سینہ تان کے کہہ کر گئے ہیں کہ کشمیری مائیں, کشمیری بہنیں اپنے سینوں کو چھلنی کرتی ہیں اور اداکار بنتی ہیں ظلم و بربریت کا. تو جاؤ جاؤ تم غزہ کے بچوں کے پاس جاؤ, وہاں کی بیٹیوں کے پاس جاؤ, جا کے دیکھو کہ وہ آج تک اسرائیلیوں سے نہیں ہارے. وہ ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر لیے اسرائیلی بڑی بڑی توپوں کے آگے سینہ سپر ہوئے کھڑے ہیں اور پوری دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ جنگ ہتھیاروں سے نہیں جذبوں سے لڑی جاتی ہے. ارے بھائی جاؤ, تم امریکی زندانوں میں چلے جاؤ, وہاں قوم کی بیٹی عافیہ صدیقی کو جب آج بھی قرآن پہ چلنے کا حکم دیا جاتا ہے وہ حکم ماننے سے انکار کر کے پوری دنیا کو یہ بتاتی ہے کہ دیکھو جنگ ہتھیاروں سے نہیں جذبوں سے لڑی جاتی ہے. آنے والے مخالف مقرر کے لیے میں ایک سوال چھوڑ جاتی ہوں کہ جنگ صرف 2 ملکوں کے درمیان لڑائی کا نام تو نہیں بلکہ یہ تو خود کی نفس سے بھی لڑنے کا نام ہے. تو کیا تم بھی ہتھیاروں کی مدد سے اپنے آپ کو چیر ڈالو گے, پھاڑ ڈالو گے, یا پھر اپنے پاکیزہ جذبات سے اپنی کردار کی تعمیر کرو گے؟ بہت شکریہ. اور ہمارے آج کے آخری مقرر حسن شاہ, تعلق آپ کا کراچی یونیورسٹی سے, اور آپ اس کی اگینسٹ میں بات کریں گے, مخالفت کریں گے اس قرارداد کی کہ جنگ ہتھیاروں سے نہیں جذبوں سے لڑی جاتی ہے. قرشی جامع شیری کا روزانہ کا ایک سوال. آج کا سوال ہے, حج کون سی سن ہجری میں فرض ہوا تھا؟ جواب دینے کا طریقہ کار آپ کی ٹیلی ویژن سکرینز پر. کل صحیح جواب دے کر فاتح قرار پائیں تربت سے مہوش توبہ. آپ کو بہت بہت مبارک ہو مہوش. اور حسن شاہ صاحب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جناب صدر, حمایت سے آنے والی مقررہ نے راشد منہاس کے جذبوں کا ذکر کیا. میں ان کی دلیل کو دماغ اور جنگ کے تعلق سے رد کرتا ہوں, کیونکہ اس وقت راشد منہاس جذباتی نہیں تھا. اگر جذباتی ہوتا تو ہوش کو بیٹھتا, اگر ہوش کو بیٹھتا تو اپنے حواس کو بیٹھتا, اور اگر حواس کو بیٹھتا تو شاید وہ عظیم کارنامہ قرار نہ دیتا. کیونکہ جناب صدر, جنگیں ہمیشہ دماغ سے لڑی جاتی ہیں, دماغ سے جیتی جاتی ہیں. اس وقت راشد منہاس سے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے جناب صدر طیارے کو زمین بوس کر ڈالا اور اپنے دشمن کے ارادوں کو خاک میں ملا ڈالا. یعنی اس قرارداد کو جناب صدر رد کر دیا. اب اس قرارداد کو تاریخ کے میدانوں میں دیکھتے ہیں جناب صدر. دنیا کی تاریخ میں جتنے سپہ سالار گزرے, جتنے بادشاہ شہنشاہ گزرے جناب صدر, انہوں نے جتنی ریاستوں کو فتح کیا, جتنی بھی جنگ جناب صدر لڑی, وہ تمام کی تمام تلواروں کے سائے میں لڑی گئی. یعنی ثابت ہوتا ہے کہ تلوار ان ادوار کے حساب سے جنگ کے لیے بنائی جانے والی ایک بہترین ہتھیار تھی جو خاص طور سے جنگ کے لیے بنائی جاتی تھی اور جنگ کے لیے استعمال کی جاتی تھی. یعنی ثابت
ہوتا ہے کہ ان ادواروں میں بھی جنگیں تلواروں سے لڑی جاتی تھیں, جنگیں ہتھیاروں سے لڑی جاتی تھی. اب اس قرارداد کو 2 عظیم جنگوں میں دیکھتے ہیں. دنیا کی تاریخ میں 2 عظیم جنگیں لڑی جاتی ہیں. درجنوں ممالک جناب صدر ایک دوسرے پر قابض ہونے کے لیے جدید سے جدید ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہیں, اور پھر امریکہ جب جاپان پر ایٹم بم گراتا ہے, جاپان گھٹنے ٹیک دیتا ہے, امریکہ ثابت کر دیتا ہے کہ جنگ جذبوں سے نہیں ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہے. اور پھر اگر جنگ جذبوں سے لڑی جاتی تو فلسطین آج تک آزاد ہو چکا ہوتا, جنگ جذبوں سے لڑی جاتی تو کشمیر آزاد ہو چکا ہوتا, جنگ جذبوں سے لڑی جاتی تو پاکستان 71 میں شکست تسلیم نہ کرتا, دنیا کے نقشے پر بنگلہ دیش نمودار نہ ہوتا اور پاکستان کے 2 ٹکڑے نہ ہوتے. اگر جنگ جذبوں سے لڑی جاتی تو امریکہ $601 بلین اپنے دفاع پر خرچ نہ کرتا. اگر جنگ جذبوں سے لڑی جاتی تو چائنا $144.2 بلین اپنے دفاع پر خرچ نہ کرتا. اگر جنگیں جذبوں سے لڑی جاتی تو بھارت $36.5 بلین اپنے دفاع پر خرچ نہ کرتا. اگر جنگ جذبوں سے لڑی جاتی تو پاکستان 807 ارب روپے اپنے دفاع پر خرچ نہ کرتا, اپنے افواج پر خرچ نہ کرتا, جنگی ہتھیاروں پر خرچ نہ کرتا. یہ تمام دلائل جناب صدر, کیونکہ دنیا کے حقائق اور دلائل یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ دنیا میں جنگوں کا تصور بغیر ہتھیاروں کے کرنا دراصل خودکشی کے مترادف ہے. اس لیے اس قرارداد کو باری اکثریت سے رد ہو جانا چاہیے. اور یاد رکھنا, اگر آج کی یہ قرارداد رد نہ ہوئی, منظور ہوئی, تو تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں. رائٹ, تمام مقررین ادھر آئیے آپ سمیت. اچھا جی, ہاں وسیم, ویری انٹرسٹنگ. وہ کدھر گیا سب سے پہلے؟ وہ ابھی ذرا یہاں پر کسی ایمرجنسی میں گئے ہیں, وہ میں بھی بیک. اچھا, میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں جس نے سب سے پہلے کی تھی نا وہ بہت اچھا تھا, وہ بہت اچھا تھا, لیکن آج اس کا سب سے پہلے آنا جو تھا نا وہ اس کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوا. وہ کیسے, کیوں؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں وہ مقرر بہت اچھے تھے, وہ شروع کے اندر ہی آئے, ان کو اندازہ نہیں تھا کہ بعد میں آنے والے جو ہیں وہ کتنے اچھے تیار ہیں. آج میں سمجھتا ہوں جنہوں نے اچھا بولا انہوں نے بہت اچھا بولا, جنہوں نے اچھا نہیں بولا انہوں نے بہت برا بولا. اچھا, ہاں, تو میں سمجھتا ہوں آج ان حضرات کے لیے ریزلٹس 1 اور 2 نکالنا جو ہے نا آسان ہے آپ کے خیال میں؟ آسان ہے. اچھا, اقرار صاحب, اختلاف رائے کی گنجائش ہے کوئی مسئلہ؟ اچھا, ایک روایت ہوا کرتی ہے مباحثے کی, میں چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں عابد بھائی, کہ جب بھی مقررین بول چکے ہوں تو جو بھی سامعین ہیں ان سے اس قرارداد کے بارے میں رائے ضرور لی جائے کہ کون سے مقررین انہیں قائل کر سکے. کیا واقعی یعنی آج کا جو یہ ایوان ہے وہ اس قرارداد کو مسترد کرتا ہے ان مقررین کے دلائل کی بنیاد پر, یا وہ یہ سمجھتا ہے, مثلا مثال کے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جنگیں ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہیں, یا یہ سمجھتے ہیں کہ جنگیں جذبوں سے لڑی جاتی ہیں. تو ہر مباحثے کا ایک یہ لازمی جز ہوا کرتا ہے, جسے اگر ہم آج سے چاہیں تو آج ہم یہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آج تم مجھے اجازت دو, ہاں, تو آپ اگر نمائندگی کریں سب کی, تو بالکل اگر آپ مجھے اجازت دو تو میں یہ پرسنلی سمجھتا ہوں کہ ان حضرات کے دلائل سن کے تو میں اس قرارداد کو مسترد کرتا ہوں. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جنگیں ہتھیاروں سے لڑی جاتی ہیں, ہتھیاروں سے ہی لڑی جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہاں ہاں, اچھا, ہاں بالکل ٹھیک ہے. اچھا, بس مختصراً جلدی ذرا, اصل میں نے ان حضرات کے دلائل کو سامنے رکھا ہے, اپنی رائے کو سامنے نہیں رکھا. صحیح, بالکل ٹھیک ہے, ان کے دلائل کو سامنے رکھ اور کے فیصلہ بھی ایوان اسی طرح سے کرتا ہے. اچھا, بس بہت جلدی سے پہلے مقرر کے حوالے سے بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھے مقرر ہیں, میرے فیوریٹ ہیں, لیکن آج مباحثے کے حوالے سے جو دلائل ہونے اوریٹری میں شاید ان جیسے مقررین کم ہیں, لیکن مباحثے کا ایک اچھا مقرر آج وہ ثابت نہیں ہو سکے. بحث آپ نے کہا, درست ہے بحث کہنا, لیکن چونکہ اب مستعمل بحث ہے تو بحث ہی کیا کہنا چاہیے, یعنی ایسا لگے نا لوگوں کی کہ کوئی الگ بات ہو رہی ہے. دلائلوں لفظ کہا گیا, دلائل ہوتا ہے, آپ نے ادواروں کہا, ادوار ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑی رضا بہت تیز بول رہی تھیں آپ, ایسا لگ رہا ہے یاد کیا ہوا ہے اور بس جلدی سب آپ کو آج کہہ دینا ہے. یہ جو راشد منہاس کا آپ نے حوالہ دیا آخر میں, جو ہمارے مقرر تھے حسن شاہ, اچھا تھا, آپ نے ان کا پوائنٹ تو نگیٹ کر دیا کہ وہ دماغ سے کیا, جذبے سے نہیں کیا, لیکن اسے آپ اپنے حق میں استعمال نہیں کر سکے. ظاہر دماغ کا ہتھیار سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو بس وہ کہیں بیچ میں ہی معاملہ آپ کے آرگومنٹ کا رہ گیا. تو یہ کہ آج بطور مجموعی ایک اچھا مباحثہ ہمیں سننے کو ملا, نتیجہ ظاہر ہے. عابد بھائی, جناب علی بتائیے ہمیں کہ کرشی کی کار کے لیے کون سے 2 ہمارے دوست, اور ایک جو ٹرننگ پوائنٹ تھا خاص طور پر, جو نقطہ آپ نے آ کے ہمارے جو فیصل آباد کے مہمان ہیں, کہ جنگ خیبر کا واقعہ, باوجود اس کے کہ مذہبی دلائل سامنے, لیکن جب انہوں نے کہا کہ وہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار والا معاملہ,
تو وہ بھی ایک معاملہ ایسا تھا جو ہتھیاروں کے حق میں چلا گیا. اچھا اور وہ نقطہ کتنا اہم تھا جب ایک مقرر نے بڑی اچھی تقریر کرنے کے بعد آخر میں اپنی قرارداد کی الٹ غلطی سے ایک بات کہہ دی. یہ ظاہر ہے, لیکن اس کا بہت زیادہ نقصان یا فائدہ نہیں ہوتا. سلپ آف ٹنگ ہے. ٹھیک ہے, صحیح. جی عابد بھائی. مارکس تو بہت سارے بہت کلیئر ہیں, بہت زیادہ فرق نہیں ہے, لیکن بہرحال آج مطلب ہمیں پنجاب سے آنے والے مقررین سے اکثر یہ شکایت رہتی ہے کہ وہ ڈیکلیمیشن بہت اچھا بولتے ہیں اور مباحثے کے رد دلائل پرٹیکولرلی بہت اچھا کیا نہیں دیتے. آج شاندار دونوں رد دلیلیں تھیں, دونوں بہت فیکٹس پہ تھیں اور دونوں بر وقت تھیں. وہاں سے دلیل آئی ہے اور یہاں سے 1 منٹ کے بعد اس کا جواب ملا ہے, اس کا کریڈٹ ان کو ملنا چاہیے. بہت شاندار طور پر انہوں نے رد دلائل دیے. حسن شاہ کو ایک ایڈوانٹیج ہوا کہ یہ 6-7 ملکوں کے بارے میں پڑھ کر آئے تھے, اتنے بلین ڈالر یہاں پر پڑے. خدا کے واسطے وہ بلین نہیں ہے, تھوڑا سا اگر وہ بلین ہے تو بلین ہی رہنے دیں, تھوڑی سی کوشش کیجئے. آپ نے اور بڑھا دیا نا, بلین ڈالر. پلیز یہ تلفظ پر تھوڑا سا کام کر لیجئے. رضا بہت تیز بولے. میرے چاند آپ کی بہت اچھی ڈیلیوری ہے, ہم نے آپ کو بہت عرصہ سنا ہے, لیکن جب آپ بہت تیز بولتے ہوئے جاتے ہیں, آپ کی فنشنگ بہت اچھی تھی. آپ نے 2 سیکنڈ پہلے اپنی اسپیچ فنش کی, بہت اچھا رہا. ہمارے پاس رد دلائل اور فیکٹس اینڈ فیگر 5 مارکس ہوتے ہیں. فیکٹس اینڈ فیگر کے کہ آپ نے اپنی دلیل کو کس طرح جو ہے وہ فیکٹس اینڈ فیگر کے ساتھ ریلیٹ کیا, اور رد دلائل کی بنیاد پر آج کی پہلی پوزیشن جو حاصل کی ہے وہ حاصل کی ہے ہمارے مہمان مقرر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد. بہت ساری تالیوں میں آپ کی. آپ اگر تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں گے. شعیب عزیز گورنمنٹ کالج زرعی یونیورسٹی. اوکے, زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں تصحیح کر لیتا ہوں اپنی. زرعی یونیورسٹی فیصل آباد, ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد نا, کریکٹ. اوکے, شعیب عزیز. اور آج کی جو سیکنڈ پوزیشن ہے وہ 2 لوگوں کے درمیان میں 1 مارک کا فرق تھا, لیکن بڑا 1 مارک کا فرق ان فیکٹس اینڈ فیگر کی بنیاد پر خاصا بڑا ہو جاتا ہے. رضا مجید اور حسن شاہ کے درمیان میں مقابلہ رہا, اور آج کی سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے, جامعہ کراچی سے آپ کا تعلق ہے, حسن شاہ نے. بہت ساری تالیاں میں. رضا نے لاسٹ مومنٹ جو ہے وہ مس کیا, لیکن آج مباحثہ بہت شاندار اور بہت اچھا دیکھنے کو ملا. اور یہ ایسا بھی ہوتا ہے, مطلب رضا اور اویس دونوں بہت اچھے مقررین ہیں, ویسے بہت شاندار, اپنے شہر کراچی کے ایک بہت خوبصورت ایوان کو ہلا دینے والے لوگوں میں سے ہیں. لیکن بہرحال 4 منٹ کی پرفارمنس کے اوپر, 2.5 منٹ کی پرفارمنس کے اوپر ہمیں آج ڈیسیژن لینا تھا. 150 سیکنڈز کی پرفارمنس کے اوپر فیصلہ ہونا ہوتا ہے. چلے جی, ویری ویل پلیڈ, ٹف لک. چاروں مہمانوں کے لیے ہمارے بہت ساری تالیاں, اور ایک وقفے کے بعد آگے بڑھتے ہیں. یوں آ گیا بن کے رحمت, یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا, گر رہا ہوں ذرا تھامنا. جناب, آج ذرا ایک مختلف قسم کے 2 مہمان ہیں اس سیگمنٹ کے تناظر میں. اگر بات کریں تو میں بس اتنا ہی کہوں گا, ہر شخص, ہر فرد ہم میں سے اپنے اپنے طور پر اس ملک کی, اس قوم کی خدمت کر رہا ہے, بہت اچھی بات ہے. ایک خاص تناظر میں بات کریں تو 2 طرح کے افراد ہیں جو کہ قوم کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں. کچھ ہتھیاروں سے لڑ رہے ہوتے ہیں, کچھ قلم سے لڑ رہے ہوتے ہیں. میں اپنے طور پر سمجھتا ہوں کہ دونوں اپنی اپنی جگہ بہت بڑا کام کر رہے ہوتے ہیں. کوئی اس میں کمپیریزن نہیں ہے, اپنی اپنی جگہ دونوں اپنی اپنی چوائسز ہیں, اور دونوں کا اپنا اپنا بہت کام ہے. لیکن یہ میں نے اس حوالے سے بات کیوں کی, یہ ہم ذرا پیکج دیکھیں گے تو لوگوں کو اندازہ ہوگا. جی ہاں بالکل, دیکھیں ہم روزانہ کی بنیاد پہ یہاں ظاہر ہے جو بیمار لوگ ہیں, جن کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن جو 2 لوگ آج یہاں موجود ہیں, اگر یہ نہ ہوں اور اپنا کام ٹھیک سے نہ کریں تو پورا معاشرہ بیمار ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے. تو ہم اپنے پہلے مہمان کا تعارف کرواتے ہیں جو فیصل آباد سے یہاں آئے ہیں, ان کے بارے میں ایک تعارفی پیکج, اور ان سے بات کر کے پھر ہم اپنے دوسرے مہمان کی جانب چلیں گے.
زمانے کی کس کس بے ثباتی کا رونا روئیں، وطن عزیز میں انسان کی کس کس بے توقیری پر ماتم کریں اور حکومت کی کس کس بے حسی کا نوحہ لکھیں۔ کیسے کیسے انمول انسان اپنی بیش بہا خدمات کے بعد محض علاج اور 2 وقت کی روٹی کی آس لیے اس دنیا سے چلے گئے۔ کیسے کیسے مشاہیر اپنی زندگی میں بس ایک بار حقیقی معنوں میں سراہے جانے کا انتظار کرتے اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ ہاں، مرنے کے بعد سب کو بہت قدر و منزلت ملی، بڑی بڑی شہ سرخیاں لگیں، بڑے بڑے لوگوں کے تعزیتی پیغام بھی ملے، خطیر رقوم کا اعلان بھی ہوا، لیکن جب انہیں ضرورت تھی تب صرف تنہائی ان کے ساتھ تھی۔ فیصل آباد کے فیاض ماہی کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ 14 کتابوں کے مصنف فیاض ماہی، جن سے جب تک ہوا محنت مزدوری کر کے، لوڈر رکشہ چلا کے، اپنے کندھوں پر بھاری سامان اٹھا کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالا، پھر بیماری نے بے بس کر دیا، اتنا بے بس کہ جب ہم ان سے ملنے گئے تو وہ بہت دیر تک گلے لگ کر روتے رہے۔ کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک لکھاری جو قلم اور دل سے اپنے جذبات کو کرتاس کی زینت بناتا ہے، وہ کتنا حساس ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں، لیکن جب اسے اپنی بیماری کے علاج اور اپنے بچوں کی بھوک کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتے ہیں تو اس پر کیا گزرتی ہے، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ یہ پاکستان میں یہ میرا حال ہو رہا ہے، ایک ادیب کا یہ حال ہے، وہ عام پڑھنے والے لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ میں اتنا کچھ لکھا میں نے، اتنی کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں نے مجھے علم دیا، مجھے روشنی دی، لیکن میرے بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے کھانا نہیں دے سکی یہ کتابیں۔ یہ کب یہ ختم ہوگا یہ سلسلہ؟ میری سمجھ سے باہر ہے۔ 10 دن سے گاڑی بھی کھڑی ہے، کام بھی نہیں کر رہا ہوں۔ اور پھر آپ سوچتے ہیں کہ اب یہ 10 دن کا جو خسارہ ہے ایک طرح سے کس طرح پورا ہوگا؟ وہی ذلت امیز لمحات شروع ہوں گے، کس کے پاس جاؤں گا؟ سوچتا ہوں اب کون رہ گیا ہے جو گھر کا کرایہ دے گا، یا 14 کتابوں کے مصنف فیاض ماہی محنت سے نہیں گھبراتے، وہ اب بھی سارا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھانے کو تیار ہیں، لیکن اب ان کا بیمار اور ناتواں جسم اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کیا یہ بوجھ ہم سب مل کر بانٹ سکتے ہیں؟ ویسے تو ظاہر ہے قوم پر ایسے لوگوں کا ایک قرض ہوا کرتا ہے، لیکن اگر اس طرح کے لوگ جو عوام میں سے نہیں ہیں، جو خواص ہیں، جو تحریریں لکھتے ہیں، جو ادیب ہیں، جو شاعر ہیں، جو فنکار ہیں، اگر وہ اس قسم و پرسی میں اس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ عام آدمی اس پر کیا بیتتی ہے۔ اور ہم روزانہ ظاہر اس طرح کی بہت ساری کہانیاں۔ فیاض ماہی صاحب کو ظاہر ہے ایک طرح سے ٹریبیوٹ بھی ان کی خدمات کو سراہنے کے لیے بھی ہم نے مدعو کیا، اور ظاہر ہے یہ بھی جاننے کے لیے کہ ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں کہ ان کی زندگی میں بہت خوش ہوں آسانی ہو۔ اقرار آپ نے ان کو بلایا، مجھے تو بہت خوشی ہے کہ ایک ادیب، ایک اتنا ٹیلنٹڈ آدمی ہمارے فورم پہ آئے ہیں۔ پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ سب لوگ خوب تالیاں بجا کر ہمارے اس بھائی کا خیر مقدم کریں۔ اور
یہ ہمارے ملک کا ایک ٹیلنٹ ہے اور ہم ان کے لیے آج کسی سے کچھ مانگیں گے نہیں. جی نہیں، بالکل. کیونکہ ادیب اور شاعر کے پاس جو عزت نفس ہوتی ہے اس کا تو کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا. اور جو حساسیت ہوتی ہے. ہاں اگر کوئی ہدیہ دینا چاہے، کوئی ان کو گفٹ دینا چاہے تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہوگی. ضرور انشاءاللہ. ہمیں بالکل اندازہ ہے ظاہر ہے جذبوں کو آپ تحریر کرتے ہیں، آپ حساسیت کو کرتاس پر لے کر آتے ہیں اور زیادہ سمجھتے ہیں، زیادہ سوچتے ہیں. یہ وقت کیسے گزر رہا ہے آپ پہ؟ آپ نے ہمیں بڑا اچھا کہ ایک لوڈر رکشہ چلایا، خود وزن اٹھا کر اس کو شفٹ کیا، جو کر سکتے تھے جب تک یہ کیا تب تک ایسی کوئی صورتحال نہیں. میں نے بہت سے کردار تخلیق کیے، ہزاروں صفحات لکھے ہیں، لیکن آج تک میرے قلم سے کوئی ایسے الفاظ نہیں نکل سکے جو میری بیٹیوں کو خوشیاں دے سکیں. میری بیٹیاں رات کو خوف سے اٹھ جاتی ہیں جب ان کے کانوں میں یہ آواز آتی ہے، یہ گھر خالی کر دو، یہ تمہارا نہیں ہے، اس گھر پہ تمہارا حق نہیں ہے، یا پھر تم نے کرایہ کیوں دیر سے دیا ہے، ہم تمہارا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیں گے. یہ میری ذات کی تکمیل ہے، لکھنا میرا جنون ہے، لیکن جب مجھے کرب سے گزرنا پڑتا ہے تو میں یہ کام ٹھیک طرح سے کر نہیں پاتا. میں اپنے لیے اگر کچھ لکھوں تو میں کچھ نہیں لکھ سکتا، اپنے لیے کچھ نہیں لکھ کھڑا ہوں آج بھی روٹی کے 4 حرف لیے، سوال یہ ہے کتابوں نے کیا دیا مجھ کو. اور یہ تو کتابیں تحریر کی ہیں، یہ لکھتے رہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھنے والے ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کی بچیاں ماشاءاللہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں. میری بیٹی 4th ایئر میں پڑھتی ہے، بڑی ماشاءاللہ اور 4 سال سے وہ بغیر ناشتہ کے کالج جا رہی ہے. چھوٹی بیٹی 8ویں کلاس میں ہے، اس کا بھی یہی حال ہے. میں انسانیت کی محبت کا طلبگار ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. جب تک بس تھا تب تک آپ نے بہت میں نے کیا ہے. اب رکشہ چلایا، میری بینائی کم ہو رہی ہے، مجھے آپ لوگوں کے چہرے صاف نظر نہیں آتے، ہاتھ کانپتے ہیں، وزن اٹھاتا ہوں تو گر جاتا ہوں. بس قلم اور کاغذ کو اپنا سہارا بنایا ماشاءاللہ. لیکن ایک دل جمی سے، پوری ایک رغبت سے جو میں ادب کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، نہیں کر پا رہے آپ. وہ کر نہیں پا رہا ہوں، کیونکہ جب میرے لیے ہر ماہ ایک تکلیف دہ مرحلہ آتا ہے جب گھر کا کرایہ میں نے دینا ہوتا ہے. ایک ادیب کو ایسے کرنا پڑتا ہے جو میرے لیے مرنے کے برابر ہے. اب میں ایسا نہیں کر سکتا، ایسا نہیں میں کر سکتا. کیا کرایہ ہے گھر کا؟ 6 سے 7 ہزار ایک کمرے کا گھر ہے. وہ 6 سے 7 ہزار روپے دیتا ہوں. کبھی کسی سے مانگ کر 25,000 روپے اگر ان کے ہو جائیں. ایک تو اللہ کرے کہ ہم ظاہر آج یا جو ہمارے دوست احباب ہیں کہ ان کے لیے مستقل 25,000 روپے مہینہ اگر ان کا، لیکن یہ تو اللہ آپ کی زبان مبارک کرے. کیا ماشاءاللہ آپ جو کہتے ہیں وہ پروردگار پتہ نہیں کس طریقے سے کہ وہ مستقل حل تو اپنی جگہ وہ انشاءاللہ اس کے لیے کوشش اور کاوش تو ہوگی. لیکن ابھی ابتدائی طور پر فیصل آباد ہی سے ایک بندہ خدا نے کال کی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں 25 نہیں 35,000 روپے ماہانہ ان کی خدمت میں ہدیتاً ہر مہینے ذمہ داری کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ پیش کرتا رہوں. اللہ انہیں خوش رکھے. تو یہ وہ ہے جو ظاہر ابھی فی الوقت عارضی ہم ابتدا کر رہے ہیں. اقرار میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارا جو گروپ جنہوں نے جا کے ان کو ڈھونڈا تھا ہمارے دفتر سے، آپ کے جو ساتھ کے جو لوگ ہیں،
اگر ان کو کبھی بھی اللہ نہ کرے کہ ہو، اگر کبھی بھی ان کا کرایہ آنا بند ہو تو وہ صرف آپ کو انفارم کر دیں. بے شمار ایسے مخیر حضرات بڑے دل والے فیصل آباد میں موجود ہیں جو ان کے اس نظام کو کم از کم 25,000 روپیہ مہینہ ان کے گھر پہنچا دیں گے. بالکل ایسا ہے. ان کا گھر کا کرایہ، ایک بندہ خدا نے اس کا آغاز اور ایک اس نے تو 35,000 سے کر دیا. اگر کبھی مسئلہ ہو تو ضرور بتائیے گا، وہ ان کا نظام ہو جائے گا. کم از کم جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ آواز نہ سننی پڑے ان کی بچیوں کو کہ سامان اٹھاؤ اور چلو اب انشاءاللہ کبھی بھی اللہ نہ کرے کہ یہ بھی آئندہ ہو کہ بچی کو بغیر ناشتے کے کالج اور یونیورسٹی جانا پڑے. تو یہ انشاءاللہ ابھی اچھی ابتدا ہے. اور درخواست یہ ہے کہ جتنی خدمت کر سکتے ہیں، جتنا ہدیہ کر سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی زندگی آسان ہو اور یہ اپنا جو کام ہے وہ جاری اور ساری رکھیں. تو بس یہ درخواست کہ آپ کالز کرتے رہیے. ہم اگلے جو ہمارے آسٹریلیا سے رضا صاحب نے بھی کال کی ہے. اچھا، اور جی میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف. جی ٹھیک ہے. اور انہوں نے بھی ایز اے گفٹ وہ کہتے ہیں $500 آسٹریلین ڈالرز. اچھا رضا صاحب زندہ باد. جی آپ اگر باعث چھت میرے لیے ہو جائے انشاءاللہ بالکل اس تو کے لیے میں ساری زندگی مقروض رہوں گا آپ کا. انشاءاللہ میری بیٹیاں آپ کے لیے دعائیں کریں گی. انشاءاللہ عزیز انشاءاللہ. تو بالکل بس یہ درخواست ہے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جو جنہیں اللہ نے استطاعت دی ہے، اور ظاہر ہے یہ اس انداز میں نہیں ہے جس طرح جنید بھائی نے بھی کہا کہ ہم تحفتاً کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے. بالکل ان کی تصانیف ہیں ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، اور یہ کام یہ جاری رکھیں گے اگر ان کی زندگی میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے. تو اگلے مہمان جو ہیں ہمارے وہ خانپور سے ہیں، بورے والا کے قریب ایک چھوٹا سا علاقہ اور اس کا ایک چھوٹا سا گاؤں. اچھا وہاں سے ہیں. ان کا تعارف ایک پیکیج ہم نے مرتب کیا ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں. عبد الخالق سانگھی جنوبی پنجاب کی صحافت کا ایک بڑا نام ہے. ملتان میں انہوں نے تقریباً پاکستان کے ہر بڑے اخبار کا دفتر سنبھالا، لیکن آج انہیں کوئی سنبھالنے کو تیار نہیں. وہ خانپور کے ایک گاؤں میں بے یارو مددگار کسی کے دیے ہوئے کچے گھروندے میں بے حس و حرکت پڑے ہیں، لیکن قلم آج بھی ان کے سینے سے لگا ہے. وہ اپنی بیماری کے باعث تقریباً سب باتیں بھول گئے ہیں، لیکن انہیں یہ یاد ہے کہ انہوں نے قلم کو اب تک اپنے سینے سے کیوں لگا کر رکھا ہے. یہ قلم آپ نے اب بھی لگایا ہوا ہے اپنی جیب پہ؟ لگایا ہوا ہے. کیوں؟ پین سے محبت ہے مجھے. محبت ہے پینسل سے آپ کو؟ جی. زندہ باد. اللہ آپ کی محبت قائم رکھے اور آپ جلدی جلدی اس قلم کو دوبارہ استعمال کرنے لگیں انشاءاللہ. کیا چیز مس کرتے ہیں اپنی اس بیماری میں آپ؟ بس لکھنا. لکھنے کا جی چاہتا ہے؟ جی چاہتا ہے. ساری زندگی لکھتے ہوئے گزری؟ جی. عبد الخالق سانگھی ان گنت آرٹیکلز اور مضامین کے ساتھ ساتھ ایک انگریزی کتاب کے مصنف بھی ہیں، لیکن اس شخص کے بچوں، گھر اور گھر کا اجاڑ پن دیکھ کر کوئی اس بات کا اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ یہ شخص کبھی اپنے کام اور کلام پر ایسی قدرت رکھتا تھا. کیسے کیسے بڑے اداروں کے لیے اپنی خدمات دیں، لیکن آج انہیں کوئی تسلی دینے کو بھی تیار نہیں. جب ٹھیک تھے تو ہم بھی ٹھیک تھے، اچھے تھے. اب کچھ نہیں ہے، بہت فرق ہے اس میں. آپ ہماری حالت دیکھ رہے ہو، گھر کی بھی ہماری بچوں کی بھی کوئی سہولیات نہیں. امیاں پڑے ہیں 4 بھائی، ہم چاہتے ہیں ابھی یہ ٹھیک ہو جائیں، جلد سے جلد ٹھیک ہو جائیں. عبد الخالق صاحب کی اجڑی ہوئی لائبریری کی باقیات سے فیض کی نسخہ ہائے وفا برآمد ہوئی، لیکن دھول میں اٹی ہوئی. بوسیدہ کمرے میں فیض کی کتاب اور باہر صحن میں عبد الخالق سانگھی. ذہن میں فیض کے بہت سارے کلام آدم کے. ہم جو تاریخ راہوں میں مارے گئے، ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، اور سب سے بڑھ کر ہم دیکھیں گے. لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے، جو لوح ازل پہ لکھا ہے ہم دیکھیں گے. اٹھے گا ان الحق کا نعرہ، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، اور راج کرے گی خلق خدا، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو. ابھی ٹھیک ہیں، بہتر ہیں؟ ہاں. خیریت سے آ گئے یہاں؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ تکلیف نہیں کوئی نہیں مسئلہ.
फैज़ को पढ़ते थे आप जब सेहत? फैज़ को पढ़ता हूँ। अच्छा, तो हमने देखा अब तो उस किताब के ऊपर बड़ी धूल पड़ी है, बड़ी मिट्टी जमी थी जिसको मैं साफ़ करके आया था, और ये कलम आपने अपने सीने से लगाया हुआ है। इसे देख के क्या क्या सोचते हैं, क्या ख्याल आता है? बस जवानी याद आती है। दुआ निकलती है? जवानी याद आती है मेरे को। जवानी याद आती है? अच्छा, तो अभी कुछ आप लिख नहीं सकते? तो नहीं तहरीर कर, यादाश्त बड़ी बुरी तरह से मुतासिर हुई है। मैं इनको जानता हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा। अब्दुल खालिक साहब को, ये मुझे याद आ गए अब। और मेरे कुछ दोस्त थे एक्सप्रेस मुल्तान में, मेरी इनसे वहाँ पर उनके साथ एक दफ़ा मुलाकात भी हो चुकी है। मैं भी वसीम को बता रहा था कि मैंने इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे हाल में देखा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वही अब्दुल खालिक, कि वही अब्दुल खालिक सांगी साहब हैं। मुझे बहुत अच्छी तरह याद आ गया। आप नासिर शेख को जानते हैं ना, जो एक्सप्रेस में होता था? नासिर शेख मेरा दोस्त था, उसने मुझे इनसे मिलवाया था कि ये हमारे सीनियर हैं, और मैं आप ये आज से 15 साल पहले की बात है। अल्लाह, ये शायद एक्सप्रेस के सीनियर एडिटर्स में थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद इन्होंने और पाकिस्तान के तकरीबन हर बड़े अखबार को अपने अपने रीजन के अंदर हेड किया है। लेकिन इस मुल्क का क्या कीजिए और क्या कहिए कि अब ये जिस घर के अंदर हैं, वो घर किसने दिया है आपको? किसका है वो घर? पता नहीं आपको, आपके इल्म में वो भी किसी ने दे रखा है, कच्चा सा बिल्कुल। तो रात की वजह से हम दिखा नहीं पाए कि उस घर की हालत क्या है। तो बस अब इनकी सेहत याबी के लिए हम जो मैक्सिमम इकट्ठा कर सकें, इनके बच्चों के लिए जो स्कूल जाना शुरू कर दें। कौन सा कैमरा? ये कैमरा देख रहे हैं हम? मैं रिक्वेस्ट ज़रूर 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 ज़रूर। अजीज़ दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमें किसी को भी ऐसी हालत में ना पहुंचाए कि हमें किसी की ज़रूरत पड़े और हमें किसी से दरख्वास्त करनी पड़े। ये भाई अब्दुल खालिक सांगी साहब, मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे याद आ गया 15, 16, 17 साल पहले, शायद इससे भी ज़्यादा, मैं इनसे मिल चुका हूँ। मुल्तान में गया था, और आज ये जिस हाल में है, मेरा दिल अंदर से इस वक्त खून के आंसू रो रहा है। मुझे बहुत तकलीफ़ है इनको इस हाल में देखकर। आपसे गुजारिश है कि दिल खोल के ये इनको हदिया भेजें, इनको खैरात न भेजें। हालांकि ये ज़कात के मुस्तहिक हैं इस वक्त, ज़कात भी भेजें तो ज़कात की भी नियत कर लें और हदिये की भी नियत कर लें, और हमारे इस भाई की मदद करें जिसने कलम के ज़रिए इस मुल्क की बहुत खिदमत की है कई साल तक, जैसे हमारा ये भाई बैठा हुआ है अदीब। अगर इनकी बेगम से कुछ बात करें, ज़रा ज़्यादा याददाश्त भी है। अच्छा, ये मुल्तान में आप लोग पहले रिहाइश पजीर मुल्तान में थे आप? जी मुल्तान में थे। और कितने अखबार होंगे जिनके लिए काम किया सांगी साहब ने? मुख्तलिफ अखबारों में काम किया, पता नहीं 3-4 अखबारों में, जो पहले शुरू में नवाए वक्त में काम करते थे। अच्छा। उसके बाद ये औसाफ में काम करते थे और ख़बरों में भी काम किया। ख़बरें, औसाफ, नवाए वक्त, हाँ एक्सप्रेस में जो तो सभी बड़े अखबार को लीड किया उन्होंने अपने रीजन के अंदर काम किया। और फिर ये क्या हुआ एकदम से बीमारी किस तरह से? ये पता नहीं है क्या वजह है इनकी बीमारी की, पता हमें तो ये लगता है जैसे कि एक्सप्रेस वालों ने रिज़ाइन ले लिया, इस वजह से ये बाद में इनको जॉब नहीं मिली दोबारा। फिर थोड़े बहुत पता नहीं क्या बात थी, उस वजह से ले लिया। सही सही। तो बस ज़ाहिर एक तरह से मफलूज हैं पूरा जिस्म, यानी हरकत नहीं कर सकते हैं ठीक से। तो बस इनके लिए कि इनके बच्चों की तालीम और इनकी सेहत के लिए मैक्सिमम जो डोनेशन आ सकती हो, ताकि अभी तो ये खाने एक महीना लग जाए इनका भी इसी तरह जैसे इनका लगा ना, 25,000 रुपये महीना इनका भी अगर लग जाए, जी हाँ, तो कम से कम एक सिलसिला चल खाने पीने का, रहने सहने का, ये हो जाए अगर इंशाल्लाह। रिहाइश मुल्तान में नहीं, बस मुल्तान में तो किराए के घर पे थे। अभी फिर वहाँ पे एक गाँव है, गाँव का क्या नाम है? वो गरीबाबाद बोलते हैं। गरीबाबाद एक गाँव है छोटा सा, हमारा अपना नहीं है, वो रेंट का है। हम पता नहीं क्या करें, बच्चों के 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, हम शोहर का कैसे इलाज करें? कोई भी ज़रिया आमदन नहीं है, कोई एक ज़रिया आमदन नहीं है। तो बस ये इस दरख्वास्त के साथ कि कॉल्स आती रहें स्टूडियो में भी और ज़ाहिर है डोनेशन हॉटलाइंस पर भी। 10 साल का होगा, 9 साल का, ज़्यादा नहीं है। ये आपके सामने बैठा हुआ है। स्कूल नहीं जाता? स्कूल नहीं जाता, कभी कभी जाते हैं, अच्छा स्कूल नहीं है, वो नीचे बैठते हैं, कुछ पढ़ाते लिखाते नहीं। जब फिटर स्कूल है उसमें जाते हैं,
मैं चाहती हूँ हमारे मियाँ जल्द से जल्द सही हो जाए। इंशाल्लाह, हमारी इंशाल्लाह। मदद करो, सब बहन भाई सुन रहे हैं जो इंशाल्लाह मेहरबानी करें। कुछ एक इत्तला है कि हमारे जो वहाँ के मकामी कुछ सहाफ़ी हैं उन्होंने भी कुछ ज़ाहिर है डोनेशन इकट्ठी की है, और उन्होंने बताया था कि 2 लाख के करीब वो एक चेक है जो उनकी खिदमत में पेश करना चाहते हैं। तो हम वो जब भी होगा तो उसको रिकॉर्ड भी कर लेंगे और दिखाएंगे भी। ये बड़ा अच्छा है कि जब आपको अल्लाह ने दिया है तो कम से कम आप फिर अपना कि ये अपने वक्त में ज़ाहिर उन सबके सीनियर थे, तो ये बड़ा अच्छा है कि खुशाइंद एक मामला है। दोबारा बताइए। एक भाई हैं हमारे राशिद मुनीर डोगर, उन्होंने भाई के लिए 1 लाख रुपया दिया। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और ज़ाहिर ये सिलसिला चलता रहेगा अल्लाह ताला इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक। तो मैं अपने ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भी और मेहमान आते हैं कम से कम उनके जितने बल्कि कई हवालों से उनसे ज़्यादा हमारा फ़र्ज़ ये है कि इन लोगों की बिल्कुल हेल्प अपने अपने तौर पे करें। सर जुनैद भाई ने लफ्ज़ हदिया बिल्कुल सही इस्तेमाल किया, लफ्ज़ गिफ्ट बहुत सही इस्तेमाल किया, क्योंकि कुछ लोगों की सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा होती है। वैसे तो हर इंसान की जान की, और वही जी क्या कह रहे हैं, कहाँ से? अच्छा इनके लिए चलें। अच्छा, जाते जाते एक और अच्छी खबर, कराची से एक साहब ने नाम नहीं बताया, उन्होंने भी 1 लाख रुपया। अल्हम्दुलिल्लाह। एक छोटी सी दरख्वास्त के लास्ट ईयर हमारे पास एक बहुत बुजुर्ग खातून आई थी जिनके अपने नाम पर 4 अखबारात थे एक वक्त में, और अब वो हाल रोड पर भीख मांग रही थी। तो उनके लिए हमने एक दरख्वास्त की थी कि बेटे एक हैसियत से, जूनियर की हैसियत से इस फील्ड के, तो हमने एक मंथली उनके सिलसिला, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ कमोबेश उतना ही रकम के कम से कम खाने पीने का और तालीम का वो इंशाल्लाह जूनियर्स होने के नाते वो इनके घर भी हर महीने पहुंचती रहेगी, जो हमारा फ़र्ज़ है ज़ाहिर है कि हमारे सीनियर हैं। और तो ये कम से कम एक मामला इंशाल्लाह कम से कम खाने के मामले में कोई तकलीफ नहीं होगी इंशाल्लाह। दोनों तरफ खाने के मामले में कोई तकलीफ नहीं इंशाल्लाह। बहुत नवाजिश, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि यहाँ पर आए हमारे मेहमान बने। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं।